बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान वाकयातन घबरा गए हैं। उनकी मुलाकात हुई है कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ और वहां उन्होंने ये कहा है कि जनाब इन्होंने मैनू नहीं छेड़ना। ये मुलाकात में और क्या बातें हुई हैं और खान साहब 9 ज़िमनी इलेक्शन जो हैं ये लड़ने जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? जनाब आपने तो इस्तीफ़ा दिया हुआ है, आप तो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। बहरहाल इसके क्या सियासी असरात होंगे और वो क्या निकालना चाहते हैं इसमें से 9 सीटों पर इलेक्शन लड़के, और उसके पीछे क्या पस मंज़र हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हाँ, एक यार फ़ौज वालों ने बड़ा फ़ैसला किया है। जो खान साहब के थोड़ी बहुत कहीं से इनको इमदाद मिल सकती थी, रेस्क्यू किया जा सकता था, वो रास्ता बंद हो गया। ये खबर बड़ी खबर है, ये आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, रियासत जम्मू व कश्मीर, जिसे भारत ने 2019 में 5 अगस्त को वो उसकी जो मखसूस हैसियत थी वो ख़त्म करके ज़म कर लिया था भारत के अंदर। और फिर वो ज़ाहिर है वो खान साहब का भी किरदार था। खान साहब कह रहे थे जनाब हर जुमे को हमें एहतजाज किया करेंगे। वो पाकिस्तान के एहतजाज करना उन्होंने की फर्क पैंदा, तुसीं ते अग्गां ला दो, टायर जलाओ, जो मर्जी करो, इंडिया नूं की फर्क पैंदा उहदे नाल यार खान साहब। ये बहरहाल बड़े दुख की बात है जो हमारी मुसल्लह अफवाज, ISPR, एयरफोर्स, बर्री अफवाज, सब की तरफ से ये बयान आया है। हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती सतह पर मुजाहरे भी हुए, ऐसे मुजाहरे भी हुए हैं जिनमें वज़ीर दिफा या दीगर जो सरकारी हकाम थे, अहदेदारान थे, वो भी उसमें शरीक हुए। लेकिन यार मेरी नज़र से गुजरा नहीं कि इमरान खान साहब ने कोई क़यादत की हो, या पीटी जलसे जुलूसों के बड़े शौकीन हैं खान साहब, लेकिन इस मौजू पे या इस मामले पे वो कोई नहीं कर रहे जलसा जुलसा, एहतजाज या कुछ और। उनके दिल में कुछ चोर है। मैंने तो सजेस्ट किया है, बल्कि सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, कि इस सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो हमारी वजारत इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए। जो मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा किया है, उसकी मखसूस हैसियत ख़त्म की है भारत ने, और वहाँ ज़ाहिर है वो आबादी का तनासब चेंज करना चाह रहे हैं। वहाँ अब जो कानून है उसके तहत वहाँ आबादकारी हो सकती है, इंडियंस वहाँ जाके बस सकते हैं, जगह खरीद सकते हैं, जगह अलाट हो सकती है उनको। अगरचे जो हुर्रियत पसंद हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से मज़ाहमत कर रहे हैं सारे मामले में, लेकिन फिर भी रियासत की एक ताकत है। मुसलसल 1948 से लेके, बल्कि 1947 से लेके वो अपनी जबर जो है वो कर रहे हैं, और खान साहब जो हैं इसमें बराबर के ज़बर। इस पर कमीशन बनना, जो ये कहते हैं कमीशन बनाएं, इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि खान साहब ने इस मामले को कश्मीर का सौदा करने में क्या क्या किया, क्या इक़दाम किए, वजारत खारजा क्यों चुप करके बैठी रही। और आपको तो याद ही होगा जब ये कब्ज़ा किया था उन्होंने तो उसकी हैसियत चेंज की थी। कब्ज़ा तो पहले था, उस वक्त पार्लियामेंट का इजलास हुआ और हंगामी तौर पे बुलाया गया इस इशू पे। तो खान साहब ने उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ, उनकी तरफ देख के ये कहा कि अब मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं। ये बात आपको याद है। वो मैंने तो उस वक्त ये कहा कि यार इनको कहना चाहिए था कि हाँ छेड़ दो। बहरहाल खान साहब ने, यार ये ना एक मखसूस एक तबका है जिसे 1973 के आइन में काफिर डिक्लेयर किया गया है, गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है, तो वो कश्मीर के हवाले से बड़े टची हैं। उन्होंने अपनी खिलाफत कायम करने की बड़ी कोशिश की थी कश्मीर में, कश्मीर को इंडिपेंडेंट कश्मीर बना के वहाँ उनकी खिलाफत कायम हो जाए। जो पहले नामनहाद खलीफा थे उस मज़हब के, तो वो भी कश्मीर से तल्लुक़ रखते थे, हकीम साहब। तो ये पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये वहीं से कोई डोरियाँ शोरियाँ हिलती हैं, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहरहाल भारत अगर उस पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ तो वो उनके लिए तो नहीं,
لیکن خان صاحب نے پورا کردار ادا کیا. وہاں جب امریکہ میں گیا, جب آ کے نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں ایک ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہاں ثالثی کی باتیں ہوئیں, ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کروا دیتا ہوں. تھوڑے عرصے بعد الیکشن تھا بھارت میں, اور خان صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ اگر مودی جو ہے وہ دوبارہ جیت کے آ جاتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ جیت کے آیا, اور کیا خان صاحب یہی خان صاحب کی خواہش تھی کہ ایسے یہ مسئلہ حل ہو جائے جیسے انہوں نے کر دیا ہے. بہرحال خان صاحب کا جو کردار ہے اس میں پھر یہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمیشن بننا چاہیے. جو انڈیا نے کیا وہ تو کیا ہے. پاکستان سے کس نے فیسیلیٹیٹ کیا, کس نے انہیں کہا, کیسے خاموشی اختیار کی, کیوں خاموشی اختیار کی, راولپنڈی والوں سے کیا کہا گیا؟ اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے جو مجھ تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچی ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ یار اچھا ہوا, چلو جیسے وہ بنگلہ دیش والی بات تھی, جب بنگلہ دیش بنا ہے یا مشرقی پاکستان میں تحریک چل رہی تھی, اس وقت یہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے, موجود ہیں, تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے وہ ان کو کیا ہے, وہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں, وہ چھوڑ جائیں تو اچھا ہے. اب یہ پاکستان کے خان صاحب تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے جو حل ہو جائے, تو یہ جو فوج پہ ہم خرچہ کرتے ہیں, ایسی محفلیں باتیں کرتے رہے خان صاحب. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کمیشن بننا چاہیے کہ جو فوج ہے کشمیر کے نام پہ پیسے کھا رہی ہے. ہمارا دفاع کا معاملہ ہے, اگر کشمیر والا, اور خان صاحب نے وہ جو اعلان کیا تھا کہ ہر جمعے کو احتجاج ہوا کرے گا, تو جمعے کے جمعے ایک بیان ہی دے دیا کرتے خان صاحب, یہ بھی نہیں ہوا. آج بھی پی ٹی آئی, اچھا دوسری طرف وہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ 48 گھنٹے کے اندر ہم 1 مہینے کا ان کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں, اسمبلیاں تحلیل کریں, اعلان کریں, ورنہ 48 گھنٹے کے اندر عظیم الشان اجتماع ہوگا, جلسہ ہوگا اسلام آباد میں. یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ جو ایشو ہے اس میں ان کو بندے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس میرے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں. ادھر تو کوئی نہیں نکل رہا, بلکہ آپ لوگوں نے تو ٹرینڈ چلائے فوج کے خلاف. وہ جو جنرل سرفراز اور دیگر ساتھی ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے, تو وہاں تو آپ لوگوں نے ٹرینڈ چلائے ان کے خلاف. ڈی جی آئی ایس پی آر کو باقاعدہ بیان دینا پڑا, اور انہوں نے ویسے فوج نے بھی جو ایک سائبر ڈویژن بنا دی ہے. یہ جو ایسے ہیں نا چھوٹے موٹے حرکتیں کرنے والے, ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے آج آرمی سائبر کمانڈ, اس کو کہتے ہیں ڈویژن ہے, ڈیو ہے, وہ انہوں نے بنائی ہے. آرمی چیف نے دورہ شورہ بھی کیا ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر پہلے آئی بی اور ایف آئی اے, آئی ایس آئی, ایم آئی, ملٹری انٹیلیجنس, سب کے پاس وہ سہولت ہے ٹریس کرنے کی ان لوگوں کو جو ملک کے خلاف, ملک کی سالمیت کے خلاف, یا فوج کے خلاف, عدلیہ اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ کو استعمال کرتے ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس ہے. وہ 2-3 بندے پکڑے گئے, ان کے بیانات بھی آ گئے. ایک بابا جی اپنے بچے کی سوئیاں دے رہا ہے جو میں دیکھ نہیں سکا. ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نے عمران ریاض کی جو کہ پیج سے یہ انفارمیشن لے کے یہ میں نے وہ ٹویٹ وغیرہ کیے تھے. انہوں نے ایمن الظواہری والا جو معاملہ ہے وہ بھی پاکستان کی سرزمین کو اس میں استعمال کروا دیا. تردید ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, اور صدر صاحب جو ہیں وہ ان کے جنازے میں نہیں جا سکے. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ مجھ سے نہ پوچھیں, صدر کا اس جنازے میں نہ جانا ظاہر ہے جو شہداء کے لواحقین ہیں, جو ورثہ ہیں, ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. اور خان صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو ہمیشہ انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے, بڑا استعمال کیا ہے, اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور ارسلان بیٹا کو پنکی باجی جو ہیں وہ بھی باقاعدہ ہدایات آپ نے وہ سنی لی ہوگی. اور کل میں نے ذکر کیا تھا اشرافیہ کی کچھ بیگمات کا, آپ کو یاد ہوگا, تو اس میں کیسے عمران خان کی وہ فین ہیں
تو اس میں جو ہے نا ہمارے جو جوڈیشری کے کچھ لوگ ہیں ان کی فیملیز بھی جو ہے نا وہ خان صاحب کی فین ہے. یہ بات میں پورے سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے خود ایک جج نے, چیف جسٹس جو تھا سپریم کورٹ کا نہیں یار, ہائی کورٹ دے بھی چیف جسٹس ہوں نا, سپریم کورٹ دے جج ہوں نے, بات ہو گیا ہوگا, انہوں نے مجھے یہ خود کہا جب یہ 2013 کا الیکشن ہونے والا تھا, جب یہ فارن فنڈنگ ہو رہی تھی, جب یہ اندھا دھند مال آ رہا تھا ان کے پاس, جب ان کے جلسے کروائے جا رہے تھے, مینار پاکستان پہ بہت بڑا جلسہ ہوا, اس وقت ایک خاص لابی متحرک تھی خان صاحب کو لانے کے لیے. تو اس وقت جو ان کی شہرت بن رہی تھی اور وہ ہو رہا تھا عدلیہ, اور اس وقت تو آئی ایس آئی کے ساتھ زیادہ معاملہ چل رہے تھے, اور پھر فوج کے ساتھ جیسے وہ ان کو آگے پروموٹ کر رہے تھے جو بھی ہو رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری پوری فیملی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی. میں نے کہا یار مقبولیت تو بہت ہے سرفیس کی, لیکن اس کو نا 28 29 30 31 سے زیادہ سیٹیں نہیں ملنی. انہوں نے کہا نہیں دیکھ لیجئے گا, یہ کلین سویپ کر جائے گا عمران خان, آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کتنا مقبول ہے. میری فیملی اس کی فین ہے. میرا بیٹا پہلی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں وہ ووٹ استعمال کرے گا, اپنا حق, ووٹ کا حق, تو وہ عمران خان کو ووٹ دے رہا ہے, اس کی ماما بھی اس کو دے رہی ہے, اور ماما کی وجہ سے میں بھی دوں گا. یہ حاضر سروس جج سر کہہ رہا تھا. یہ فیملیوں کے اثرات ہیں. اچھا بہرحال خان صاحب جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں نا, انہوں نے 2018 میں جب آئے ہیں, آتے ہی انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ ایک قائم کر دیا, اور جو سوشل میڈیا پہ با اثر لوگ تھے ان کو ہائر کیا انہوں نے, اور اس پہ پتہ سرکاری خزانے سے 92 کروڑ روپے خرچ ہوئے اس پہ, اور اب بھی وہ لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں. وہ جو ہماری سول سروس کے جو گریڈ شریڈ ہوتے ہیں اس کے 16 کے مطابق, گریڈ 16 کے راؤنڈ اباؤٹ کو ان کی جو ہے وہ فیسیں تھیں. اور اب کے پی میں, خیبر پختونخوا میں, انہوں نے اسی طرح کا ایک اور جو ونگ ہے وہ قائم کر دیا, اور اس پہ 1000 بندہ بھرتی کیا ہے کے پی حکومت نے, اور اس پہ 94 کروڑ 94 کروڑ میں نے 1 ارب روپے خرچ کیا گیا ہے. اور جو ٹرینڈز چل رہے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف, فوج کے خلاف, اور جو آصف غفور صاحب جب لگے ہیں جا کے وہاں, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ہماری حمایت میں کوئی ان کے بیان شیان سمجھ رہے نا آپ, وہ کیا اس وقت آئی ایس پی آر کر رہا تھا, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ ہے اس کی فیور میں. اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے خلاف ایک واحد قسم کی مہم چلائی گئی, جس پہ ان کو ایکشن لینا پڑا, ان کو کہنا پڑا, اور پھر یہ کہتے ہیں ہمارے بندے غائب ہو جاتے ہیں. وہ اب آئین کے دائرے میں رہ کے جو کارروائی ہوگی وہ ضرور کریں گے. یہ وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ یہ حرکتیں جو یہ ہوئی ہیں یہ وہ کرتے رہے, جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے. یہ جو مرضی کہتے رہے کہ ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. اور وہ عمران ریاض کون ہے جس کے پیج سے وہ کہتا ہے, بچہ کہہ رہا کہ میں نے انفارمیشن اٹھا کے وہ میں نے جو لچ تلنا تھا تلا. یہ دیکھنے والی, سوچنے والی چیزیں ہیں. اچھا دوسرا, خان صاحب اب لڑ رہے ہیں 9 حلقوں سے الیکشن. وہ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے 11 جو ارکان اسمبلی تھے ان کے استعفے منظور کر کے راجہ پرویز اشرف نے, جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, وہ بھیج دیے تھے چیف الیکشن کمشنر کو, اور چیف الیکشن کمشنر نے وہ ظاہر ہے وہ استعفے وہ منظور ہی کرنے ہوتے ہیں, وہ منظور ہی ہوتے ہیں, تو انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا, وہ سیٹیں خالی ہو گئیں. اب وہاں الیکشن ہو رہے ہیں, 25 سپتمبر کو شیڈول جاری ہو گیا نا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ گم گو کی کیفیت ہے, حکومت کا پتہ کوئی نہیں, ان کو جو حکومت میں جماعتیں ہیں شامل ان کو لوگ ہی نہیں ملنے. ان کی میں نے بات کی تھی, پی ٹی آئی کو مل جائیں گے شاید, اور پھر وہ اس لیے کہ پتہ نہیں وہ الیکشن لڑ کے کروڑوں روپے خرچ کر کے آئیں, اپنی ذات کے لیے یار خرچ کرتے ہیں. یہ کچھ ساڈا درد نہیں ہوں انہوں.
انہوں نے 1 کروڑ کے 2 کروڑ بنانا بھی ہوں. بہرحال وہ اب خان صاحب نے جو فیصلہ کیا اس میں 2 مخصوص سیٹیں تھیں, 9 جو جنرل سیٹیں تھیں. جو جنرل سیٹیں تھیں ان پہ خان صاحب خود امیدوار بن کے آئے ہیں. اب دیکھیں 9 سیٹوں پہ خان صاحب اکیلے الیکشن لڑیں گے. ایک جو میں نے کہتا جب آخری دن ہوتے ہیں اور جب بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے, جب عقل سلب ہو جاتی ہے, اور جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ مصیبت اکیلی کہتے نہیں آتی. تو خان صاحب بھی کچھ ایسا ہی یہ کارروائی ڈال رہے ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ 9 جگہوں پہ لڑیں گے. اور یہ وہ سیٹیں ہیں 9, میرا خیال بڑی جمع تفریق کر کے راجہ پرویز اشرف نے یہ نوٹیفیکیشن کیا, جمع تفریقیں پوری کی کہ کن کن حلقوں میں. یہ وہ حلقے ہیں یہاں بہت معمولی مارجن کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے تھے, یعنی پی ٹی آئی کا زور نہیں تھا وہاں بہت زیادہ. تو وہ خان صاحب اب وہاں الیکشن لڑیں گے. اگر ان کی سیٹیں ہیں نا پی ٹی آئی کی 2, 4, 5 سیٹوں پہ ہار گئے, اور ہارنے کی ایک وجہ بھی ہے کہ ہر حلقے میں یہ سوچا جا رہا ہوگا کہ پتہ نہیں خان صاحب نے یہ حلقہ رکھنا کیڑا رکھنا, اور پھر یہ کہ خان صاحب نے یہ الیکشن لڑ کے حلف نہیں اٹھانا, سیٹیں خالی رہنی ہیں, یا اگر حلف اٹھا بھی دیتے ہیں پھر ریزائن کر دینا ہے. اس طرح کی صورتحال جو ہے خان صاحب نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جناب ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا, الیکشن لڑنا ہے لیکن اسمبلی میں نہیں جانا. اگر ایک سیٹ خان صاحب کو ہوتی, پہلی سیٹ ان کی آئین کے تحت لڑ سکتے ہیں یہ, لیکن جب الیکشن میں یہ جیت جائیں گے اور نئی کسی ایک سیٹ کا حلف اٹھا لیں گے حلقے کا, تو جو پچھلا ان کا ہے الیکشن وہ سیٹ خالی ہو جائے گی, ایم این اے والی الیکشن وہ جو استعفیٰ دیا ہوا انہوں نے, اور باقی جو سیٹیں پھر خالی ہو جائیں گی آٹومیٹکلی. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اور خان صاحب اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنے بندوں پہ اعتبار نہیں, کہ ان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو پیسہ خرچ کر سکے, کیونکہ خان صاحب تو 48 گھنٹے بعد کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں اسلام آباد میں. ان کے پاس ایسے بندے نہیں ہیں جو پیسے خرچ کریں وہاں. اور جو نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے ان حلقوں پہ بندے کھڑے کریں گے, خاص طور پہ نون لیگ والے, ان کے پاس ایک تو یہ کہ ان کے پرانے لوگ جو پہلے وہاں الیکشن لڑے تھے وہ, اور ان کو یہ ہوگا کہ ہم نے جناب آئندہ حکومت جو ہے, خان صاحب کا پتہ صاف ہوتا جا رہا ہے. سیاستدان جو ہیں وہ میری جو بات ہوئی ہے کوئی گھاک قسم کے سیاستدانوں سے, وہ کہتے ہیں خان صاحب دا کام ہو گیا ہوا وا, خان صاحب ہوں نہیں رہے وہ اگلے الیکشن دی دور خان صاحب شامل نہیں ہے. خان صاحب نہل بھی ہو سکتے ہیں. توشہ خانہ بہت مضبوط کیس ہے, میں نے بات کی تھی. وہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے اس سے زیادہ مضبوط کیس ہے, اور فارن فنڈنگ کیس میں بھی ایف آئی اے نے تحقیقات, میں نے کہا تھا وہ اس کے جو ملازمین ہیں ان سے تحقیقات کا آغاز ہوگا. بیان شیان لے لیے انہوں نے, اور وہ ملازمین کہہ رہے ہیں جناب سانوں تو پتہ نہیں پیسے کتوں آندے سی, بلینک چیک سر تو لے لیندے سی, اور وہ جو فنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہی اس کا کچھ کرتا تھا, ہمیں نہیں پتا کہاں سے پیسے آتے تھے. خان صاحب کے جو اس کے وہ سیکٹری ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, وہ ارشد رفیق اور پتہ نہیں کون کون لوگ ہیں. بہرحال یہ خان صاحب کے گرد ہو گیا گھیرا تنگ, اور خان صاحب پریشان اس لیے ہیں. خان صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے مجھے چھڑنا نہیں. خان صاحب نے جو پلان کیا تھا کہ نیب کے ذریعے وہ انہوں نے عدالتیں بنانی تھی, کچھ 130 کے قریب. اس وقت کے چیف جسٹس گلزار نے کہہ بھی دیا تھا کہ جناب عدالتیں بنائیں, احتساب کا عمل تیز کریں, پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا. پھر نیب آرڈیننس میں ترمیم کی, پھر انہوں نے کہا جناب سیشن جج بھی جو ریٹائرڈ ہیں وہ لگ سکتے ہیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ریٹائرڈ سیشن جج ہوتے ہیں ان کو ہائی کورٹ کے برابر جج کے برابر مراد دے کے جڑا مرضی کام کروا لو انہوں تو وہ سارے انہوں نے نہل کر دینے تھے. یہ ان کو بھی پتا ہے, نون لیگ والوں کو بھی پتا, بلکہ خواجہ آصف نے تو کہہ بھی دیا ایک جگہ پہ بیٹھ کے کسی ٹی وی چینل پہ کہ اس کا یہ پلان تھا. اب خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں کہ یہی پلان میرے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. خان صاحب فرض کریں کہ جو ان کی جماعت ہے اس پہ پابندی کا ریفرنس نہیں بھی اس میں بھیجتے سپریم کورٹ میں حکومت والے, لیکن یہ دوسرے جو معاملات ہیں منی لانڈرنگ والے, فیک اکاؤنٹس والے, جیسے انہوں نے نون لیگ والوں کو پکڑا ہوا تھا, تو خان صاحب تو وہاں بھی اس میں پکڑے جاتے ہیں. اور پھر وہ ظاہر ہے اگر احتساب عدالت سے کوئی سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ ہو جائیں گے, اس میں بھی وہ نہلی ہے. اور پھر اگر وہ توشہ خانہ والا کیس جو ہے یہ سیم کیس ہے, اگر انہی قدموں کے نشانات پہ
کیس چلایا جائے جیسے جہانگیر ترین اور نواز شریف کا چلایا گیا تھا. خان صاحب کی نہلی انج وٹتے پہ ہی ہے, اور اگر نہل ہو گئے تو پارٹی بھی گئی. یہ پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے جیسے نواز شریف نہیں رہ سکے تھے. انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جناب کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایسا شخص جو اسمبلی کی اہلیت کے لیے نااہل ہو وہ کسی پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں ہو سکتا, سربراہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, خان صاحب جو ہے نا اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, ان کی اہلیت چیلنج ہوگی, کاغذات نامزدگی چیلنج کریں گے لوگ. پہلے جو افتخار چودھری والی جماعت ہے, وہ پتہ نہیں کیا نام, جسٹس پارٹی سم تھنگ, انہوں نے ٹیریان والا جو ایشو ہے وہ لے کے ان کے کاغذات چیلنج کیے تھے. وہ بھی میرے خیال اپیلیں ملیں گئی, پینڈنگ شینڈنگ پڑی ہیں یا ڈسپوز آف ہو گئی ہیں, وہ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا, پر انہوں نے بھی یہ کیا تھا. نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ٹیریان والا ایشو نہیں لا رہے تھے بیچ میں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی آزاد امیدواران, وہ عدالت کی ججمنٹ ہے کہ جناب ٹیرین ان کی نجائز بیٹی ہے, ان کی بیٹی ہے, امریکی عدالت کی ججمنٹ ہے, ابھی تک وہ میدان میں ہے, نافذ العمل ہے. اور خان صاحب وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اس موضوع پہ میں بات نہیں کرنے چاہتا. وہ افتخار جو ہوتے تھے کسی دور میں جیو میں, وہ جواب دے یا جواب دو اس ٹائپ پروگرام کرتے ہیں, وہاں خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے. وہ کلپ اب آج کل پھر وائرل ہیں. تو وہ خان صاحب کی نہلی اگر ہو جاتی ہے, کوئی ریٹرننگ افسر کر دیتا ہے, کاغذات مسترد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ یہ خان صاحب کو نا میرے خیال اعتماد کچھ زیادہ اپنے آپ پہ ہو گیا, اوور کانفیڈنٹ ہو گئے. جیسے مشرف کے دور میں جب مشرف کے ساتھ اس کی ڈیل ہو رہی تھی, کہنا میں پتہ نہیں کتنی 100-200 سیٹیں جیت جائیں گا. انہوں نے کہا تیری 3 سیٹیں ملنی ہیں یا 4, جتنے 9 دے دینا میں, ایک تو اپنی لے لا. لیکن اس وقت بھی خان صاحب کو یہ بڑا زوم تھا, اب بھی زوم ہے. نہلی کا سفر جو ہے یہ ضمنی الیکشن سے خان صاحب کا شروع ہوگا, دیکھ لیجئے گا آپ. یہ ظاہر ہے وہ ریٹرننگ افسر کوئی ایک حلقہ یا 2 حلقوں میں 3 حلقوں میں کہیں بھی کاغذات مسترد ہو گئے تو پھر اپیلاں کرتے پھرنے گے, پھر لڑتے پھرنے گے, ٹریبیونل چکرتے پھرنے گئے, ہائی کورٹاں جان گئے. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.